बचाओ बचाओ। वो हलक के बल चीखी थी। सब लोग कमरे में दाखिल हुए थे और पीछे वो दाखिल हुई थी। वजी, उसकी माँ ने बेयकीनी नजरों से देख अपने बेटे को पुकारा था। उसके हाथ में सामने बैठी उसकी कजन का दुपट्टा था और वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। गुड़िया, क्या तुम ठीक हो? वो फिक्रमंदी से अपनी कजन के पास बैठकर पूछ रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे, जबकि बाकी घर के सभी बड़े फर्द बेयकीनी नजरों से अपने वारिस को देख रहे थे। बजी को अपने अंदर तोड़ फोड़ होती महसूस हुई थी। क्या नहीं था इन सब की आंखों में? नफरत, हकारत, अफसोस, बेयकीनी। दाजी मेरी बात सुने। वो आगे बढ़ा। चटाख। वजी कुछ बोलता इससे पहले ही दाजी ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था। वो वही अपने चेहरे पर हाथ रखे खड़ा हैरानी से अपने दाची को देख रहा था। गुड़िया उछलकर अपनी जगह पर खड़ी हुई और अपनी कजन के सीने से लगी, जोर जोर से रोने लगी। निकल जाओ वापिस, अपनी शक्ल ना दिखाना। वो दहाड़े थे। बजी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अल्फाज दाजी कह रहे हैं, जिस पर अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन वो कैसे भूल गया था कि गुड़िया उन्हें हमेशा सबसे ज्यादा गुड़िया अजीज रही थी। वो उसकी मुंह से निकली बात सबसे पहले पूरी किया करते थे। आखिर कैसे उन्हें इस वक्त वजी पर यकीन आना था? जो उन्हें दिखाया गया था वो भी तो बिल्कुल हकीकत लग रहा था, और इसमें दादी की कोई गलती नहीं थी। वजी एक कहरलूद नजर गुड़िया पर डालता अपने हाथ में उसका दुपट्टा और दबोचे वहीं से निकल गया। उसके बाद वजी ने पलटकर हवेली की तरफ देखना तो दूर की बात, उसने हवेली के किसी फर्द से भी बात ना की थी। वो बस अब सही मौके की तलाश में था, और यकीनन वो सही मौका उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। क्या हुआ? मेरी कही बात के बारे में इतनी जल्दी सोच लिया? वो कान को मोबाइल लगाता तंजिया हंसकर कहता उसका मजाक उड़ा रहा था। ये तुम्हारी सोच है कि तुम मुझसे जीत गए। बस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, मेरे कमरे में आओ। वो कहकर बिना मुकाबिल की बात सुने राब्ता मुनक़ता कर गई थी। मुकाबिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी और वो मोबाइल बेड पर फेंकता कमरे से बाहर निकला था। वजदान इस घर का सबसे बड़ा बेटा था। नुमान साहब के 3 साहबजादे थे, आलियान, साजिद, सादिक। अल्लाह पाक ने तीनों को एक एक औलाद से नवाजा था। सबसे बड़ा आलियान, जिनकी बीवी फरीहा, उनका एक ही बेटा था, वजदान। जबकि दूसरा बेटा साजिद और उनकी बीवी मलिहा, उनकी भी एक ही औलाद थी, सानिया। और सबसे छोटा बेटा सादिक और उनकी बीवी नायला, उनको भी अल्लाह पाक ने एक ही बेटी दी थी, वफा। वजदान और सानिया ने बाहर की दुनिया देखी थी। वो लोग अपने अच्छे बुरे से अच्छे से वाकिफ थे, जबकि उनके बिल्कुल बरक्स वफा थी, जिसने कभी बाहर की दुनिया देखने में दिलचस्पी दिखाई ही ना थी। हाल ही में वो 18 बरस की हुई थी, जबकि सानिया उससे 4 साल बड़ी थी, और वजदान 8 साल। वो सीटी बजाता मगरूर चाल चलता सानिया के कमरे में गया था, लेकिन अचानक ही लाइट बंद हो गई थी। अरे, ये लाइट को क्या हो गया? वो कहता पलटा और सीढ़ियों के पास आया। जफर चाचा, जनरेटर चला दे। वो कहता वापिस अपने कमरे में चला गया, जबकि सानिया पाँव पटकती अपने कमरे में गई थी। तुमने अपना काम कर लिया? सानिया चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वफा से पूछ रही थी। वफा ने अपनी गरे आंखें उठाई, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो अपनी कज़न को ही देख रही थी। सानिया को ये कज़न अपनी अजीज थी, लेकिन अपनी खुशी से ज़्यादा नहीं। इसलिए तो इतना बड़ा कदम उठाने का सोच चुकी थी वो। वफा की किस्मत ने साथ दिया था कि वो बच गई, वरना यकीनन आज वो ऐसा कर बैठती कि वफा वापस खुद से ही नज़रें मिलाने से पहले 1000 दफ़ा सोचती। हाँ, हो तो गया, लेकिन मुझे ये एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। वो मैथ की बुक उसके आगे करती मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोली। अच्छा, इसको कल समझ लेना, तुम्हारे एडमिशन अभी थोड़ी ना है, वो तो नेक्स्ट मंथ से हो रहे हैं। अभी तुम जाओ, जाकर आराम करो। वो मोहब्बत से उसका सर थपथपाती बोली। नहीं आपी, कल विजदान भाई घर पर नहीं होंगे, मैं अभी उनसे जाकर समझ लेती हूँ। और वैसे भी उनको रात देर तक जागने की आदत है ना। वो कहती अपनी किताबें समेटती उठी और कमरे से निकल गई। सानिया उसे जाते देख उसके साथ ही कमरे से निकले। भाई, क्या आप कमरे में हैं? वह दरवाज़ा खटखटाती पूछ रही थी। वजदान ने दरवाज़ा खोला और सामने वफा को खड़ा देख मुस्कुराया। अरे वफा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ अंदर। उसे रास्ता देता खुद अपने बेड पर जाकर बैठा था और मोबाइल हाथ में उठाया।
بھائی مجھے یہ ایک پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ وہ معصومیت سے اپنی ساری بکس ٹیبل پر پھیلاتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک بڑا سا دوپٹہ اپنی گردن میں لپیٹا ہوا تھا، بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا تھا، کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی، گھنی پلکیں، گوری رنگت، سرخ گال اور باریک خوبصورتی سے تراشے گئے لب، اور اس کی گری آنکھیں تو ہمیشہ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ لیکن مقابل بھی وجدان شاہ تھا، اس کا دل یوں ہی کسی پر نہیں آ جایا کرتا تھا، اور جس ظالم پر آیا تھا وہ تو اسے پلٹ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی، نظر سامنے بیٹھے وجدان پر پڑی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ ایک آنکھ ونگ کردہ وفا کے ساتھ بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا تھا۔ وہ مسلسل ثانیہ کو تکتا سمجھا وفا کو رہا تھا۔ ثانیہ اس کی نظروں سے زچ ہوتی گیلری میں چلی گئی۔ ہائی بیوٹیفل، تمہارا وہ بوائے فرینڈ کہاں ہے جو تمہیں میرے پاس آنا پڑا؟ وہ کہتا اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ثانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو وفا ہاتھ میں پین پکڑے انگلیوں پر کچھ گنتی لکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے ایک سرد آہ بھری اور واپس باغیچے میں دیکھنے لگی۔ تمہارا کب تک مجھے یوں ہی تنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنی نرم پتلی پتلی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھاتی بولی۔ تم جب تک ہاں نہیں کر دیتی تب تک۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ ہمیشہ ثانیہ کے آس پاس گھوما کرتا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن اس کے باوجود ثانیہ نے اسے کبھی گاس نہیں ڈالی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی۔ آخر کیسے وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھتی؟ بے شک وہ کھلے ماحول کی لڑکی تھی، لیکن اس کے دل میں صرف ایک شخص بستا تھا، اور یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہیں کبھی ہاں کروں گی؟ وہ زچ ہوتی بول کر پلٹ گئی۔ اور یقین جانو تمہیں صرف ایک ہفتہ اور دے رہا ہوں، اس کے بعد فیصلہ سب گھر والوں کے سامنے ہوگا۔ وہ اپنا موبائل اس کے سامنے لہراتا کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ثانیہ کو صرف وہ موبائل ہی تو چاہیے تھا، اسی لیے تو وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی، کیونکہ اس موبائل میں ثانیہ اور اس لڑکے کی تصویریں ایک ساتھ تھی۔ وہ اپنے لب کاٹتی واپس گیلری میں کھڑی ہوئی اور باغیچے کو دیکھنے لگی۔ لائٹ بھی تو اس نے اسی لیے بند کروائی تھی کہ جیسے ہی وجدان اس کے کمرے میں جائے گا تو وہ وجدان کے کمرے میں اس کا موبائل لے لے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وجدان کی عادت ہے، جب بھی وہ ثانیہ سے ملتا تھا تو اپنا موبائل وہ اپنے کمرے میں چھوڑ کر آتا تھا۔ لیکن وہ جنریٹر آن کرنے کا کہہ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ثانیہ نے واپس لائٹس آن کر دی تھی، کیونکہ اس کا بنا بنایا پلان خراب ہو گیا تھا۔ ثانیہ واپس اپنے کمرے میں چلے گئی تھی، جبکہ وفا وہیں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر وہ اپنا کام کرتے ہوئے وہ وہیں سو گئی تھی، جبکہ وجدان اسے اپنے کمرے میں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ثانیہ وجدان کے کمرے میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا، اور وفا صوفے پر سر گرائے کتابیں ویسے اپنی گود میں رکھے سو رہی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ وفا کے پاس جا کر بیٹھی اور نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ وفا، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے اٹھایا تھا۔ وفا نے آنکھیں کھولی اور مندی مندی آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ آہ، وفا درد سے سسکی اور اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی گردن کو گول گول گھمانے لگی۔ آس پاس دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ اوہ، میں یہی سو گئی تھی، وہ حیرت سے ثانیہ کو دیکھ کر بولی۔ ثانیہ اس کی معصومیت پر مصنوعی سا مسکرائی۔ ہاں میڈم، آپ رات یہیں سو گئی تھی، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ وجدان آ کر غصہ نہ کرے تو شرافت سے اپنا یہ سامان سمیٹے اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، کیونکہ تمہیں پھر اس کا پتہ ہے نا، بلا وجہ گھر سر پر اٹھا لے گا۔ وہی محبت بھرا شیریں لہجہ، لیکن دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جسے سمجھنا وفا کی بس کی بات تھی ہی نہیں۔ بس بات میں سر ہلاتی فوراً اپنا سامان سمیٹ کر اٹھی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ثانیہ اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی اور ٹانگ ہلانے لگی۔ آنکھیں سکیڑ کر وہ بغور وجدان کے کمرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ آخر میں وہ اپنے پلان کو ترتیب دیتی اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ وجدان، تم رات رات بھر کہاں رہتے ہو؟ کتنی دفعہ کہا اتنی دیر حویلی سے باہر رہنا ٹھیک نہیں۔ وجدان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ وجدان کی ماں نے کہا تھا، اماں بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ کمرے میں بیٹھی وفا کام کر رہی تھی، اگر میں وہاں بیٹھ کر دوستوں سے بات کرتا
تو یقیناً اس کو مسئلہ ہونا تھا، اسی لیے اسے وہیں کام کرتا چھوڑ میں خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ محبت سے کہتا اپنی ماں کے گلے لگا، تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی وہ؟ اس نے تمہاری کل کی پوری رات خراب کر دی، کتنا بے سکون رہا ہوگا میرا بچہ۔ نائلہ بیگم کہہ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ایسے ہی تھے شاہ حویلی کے فرد، انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی پرایا سمجھا ہی نہ تھا، ان کے لیے تینوں ایک جیسے ہی تھے، کبھی انہوں نے کسی میں بھی فرق نہیں کیا تھا۔ بس وفائی تھی جو کہ گھر میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، وہ بھی صرف داجی کو۔ تو کیا ہو گیا ایک دن اگر اس نے وفا کی وجہ سے حویلی کے باہر رہ لیا تو؟ ورنہ تو وہ ہر روز اپنی مرضی سے ہی حویلی کے باہر آ کرتا ہے۔ داجی کی روب دھر آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ نائلہ بیگم کھڑی ہوئی اور سر کو خم کیا۔ داجی مسکراتے کرسی کھینچ کر بیٹھے۔ وجدان مسکرا کر داجی کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ داجی، ہم سے کوئی دشمنی ہے آپ کی؟ وجدان نے منہ بسور کر ناشتہ پلیٹ میں ڈالتے کہا۔ ہاں، کیونکہ تمہیں صبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ داجی نے وجدان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسے کھانے سے باز رکھا۔ داجی، مجھے بھوک لگی ہے۔ وجدان نے رونی صورت بنا کر بیٹھ کا پیس ہاتھ میں لیا۔ ابھی وہ منہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ داجی نے اس کے ہاتھ سے وہ پیس لے لیا اور تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ جھولتی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور با آواز سلام کیا۔ داجی مسکرائے اور اپنے ہاتھ پھیلائے۔ وفا آ کر ان کے سینے سے لگی۔ اب گھر کا ہر فرد ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہا تھا، سب اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھے، جبکہ وجدان کی نظریں ثانیہ پر مرکوز تھی۔ بیبی پنک کلر کی سلیو لیس شرٹ ساتھ جینز پہنی تھی، ہمیشہ کی طرح ٹیل پونی بنائے وہ اپنے موبائل میں انگلیاں چلاتی ناشتہ کر رہی تھی۔ ثانیہ، بس کر دو، بعد میں چلا لینا موبائل، ابھی رکھو اس کو اور ڈھنگ سے ناشتہ کرو۔ ملیحہ بیگم نے ثانیہ کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اسے ٹوکا۔ ثانیہ بنا کچھ کہے منہ بسور کر ناشتہ کرنے لگی۔ ہمیں اب وجدان کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ داجی کی آواز پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وجدان نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور وہ بنا کچھ کہے پیشانی پر بل ڈال لے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ فریحہ نے وجدان کو یوں اچانک جاتے دیکھ کر کہا۔ فریحہ بیگم پرسوچ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ داجی نے سب بڑوں کو کمرے میں آنے کا کہا اور وفا کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ، وجدان کو داجی کے کمرے میں بھیجو، فریحہ کہہ کر برتن اٹھاتی کچن میں چلے گئے۔ ثانیہ کھانسنے لگی تھی۔ ثانیہ کو یوں لگا تھا کہ اس کی پوری دنیا ہی گھوم گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وجدان اپنی شادی کی بات پر یوں پیشانی پر بل ڈالے اٹھ کر گیا ہے، کیونکہ داجی اس کی شادی کے لیے یقیناً کوئی لڑکی پسند کر چکے ہیں، تبھی انہوں نے وجدان کی شادی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے گھر والے بھی وجدان کی نہیں سنیں گے۔ اگر وجدان اپنی پسند کا اظہار کر دیتا اور ثانیہ سے شادی کا کہتا، یقیناً گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ ملیحہ بیگم کو تو ویسے ہی وجدان عزیز تھا اور انہوں نے اس معاملے میں ثانیہ کی سننی نہیں تھی۔ اسے بس اب کسی طرح وفا کو داجی کے کمرے سے باہر لانا، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے وفا کو وہاں سے باہر لائے۔ وہ کھانستی پانی پیتی اپنے سر پر ہاتھ مار رہی تھی۔ ثانیہ، بچہ تم ٹھیک تو ہو؟ ملیحہ نے ثانیہ کو کھانستے دیکھ اس کی کمر تھپ تھپا کر اس سے پوچھا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ سوچتی کھڑی ہوئی۔ اماں، داجی کے کمرے میں گڑیا بھی ہے نا، وہاں سب بڑوں نے بات کرنی ہے تو وہاں اس کا کیا کام، آپ اسے بھیج دیں، میں یہاں پر اکیلی بور ہو جاؤں گی، موبائل بھی میرا چارج نہیں ہے، وہ بات بناتی اپنی ماں کو دیکھ کر بولی تھی۔ ملیحہ بیگم کو حیرت ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے تو موبائل میں انگلیاں چلائی تھی اور جب ملیحہ بیگم نے اس کا موبائل دیکھا تو وہ فل چارج تھا، تو وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ اس کے موبائل کی بیٹری لو ہے؟ وہ بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ گڑیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جاؤ ثانیہ کے پاس، نائلہ بیگم نے وفا کو داجی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر کہا۔ وفا نے منہ بسورا اور پھر داجی کی پیشانی پر بوسہ دیتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ سب بڑے اپنی باتوں میں مشغول ہوئے تھے۔ گڑیا، تمہیں ایک بات کہوں، میری بات مانو گی؟ گڑیا جیسی داجی کے کمرے سے باہر آئی، ثانیہ اس کا ہاتھ پکڑے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی اور فوراً ہی اس نے بولنا شروع کیا۔ کیا ہو گیا آپی، کیوں آپ کو اتنی جلدی ہے؟ وہ ثانیہ کا ہاتھ جھٹکتی منہ بسور کر بیٹھی تھی۔ وفا، تم بس یہ سوچ لو کہ تمہاری آپی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، ثانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔
वफ़ा को अब तजस्सुस हुआ था कि थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वो यूँ परेशान थी और मुसीबत में फँसने वाली थी। वफ़ा आंखें सुकेड़ कर सानिया को देख रही थी। उसने पहले कभी यूँ वफ़ा से मदद नहीं मांगी थी। आखिर अब ऐसा क्या हुआ था कि वो उससे मदद मांग रही थी? क्या हुआ है आप ही, सब खैरियत तो है? वो फिक्रमंदी से सानिया का कंधा थाम कर बोली। जैसे जैसे सानिया बोलती गई, वफ़ा की तो आंखें फैलती गई थी। वफ़ा तो बाकायदा कांपने लगी थी। माथे पर पसीना चमक रहा था और आंखों में आंसू भरे थे। नहीं नहीं आपी, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। भाई ऐसा नहीं कर सकते। वफ़ा तो हरगिज़ मानने के लिए तैयार ही ना थी कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। सानिया रोने की भरपूर अदाकारी करते बोली थी। वफ़ा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आखिर मुझे वरदान से दुश्मनी क्या है जो मैं इतना बड़ा झूठ बोलूँगी? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी साबित कर देती हूँ। वो रोती अपनी आंखें साफ करती उठी। वफ़ा कांपते वजूद के साथ उठी थी। उसके ज़हन में तो हर वो पल गुज़र रहा था जो उसने वरदान के कमरे में गुज़ारा था। उसके साथ गुज़ारा था, आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता था? वो तो हरगिज़ मानने के लिए तैयार ही ना थे, तो वह ऐसा भी कुछ कर सकता है। सानिया ने एक चौड़ नज़र वफ़ा के फुक होते चेहरे पर डाली और अपनी मुस्कुराहट दबाती वजदान के कमरे के पास गई और वफ़ा को वहाँ खड़े रहने का कहकर कमरे में झांका। वरदान कमरे में नहीं था। शायद वो शावर ले रहा था। मोबाइल सामने बेड पर पड़ा था। सानिया ने अपना थूक निगला और नज़र कमरे में दौड़ाई और पलट कर वफ़ा के कंधे से उसकी फ़्रॉक चाक की। आप ये क्या कर रही हैं? वो अपने दुपट्टे को अच्छे से खुद के गिर्द लपेटती बोली थी। श्श! जो भी कर रही हो ना, करने दो, तुम तो मेरी मदद कर रही हो ना। वो वफ़ा को खामोश रहने का कहती उसके होंठों पर लगी लिप ग्लोज फैला चुकी थी। वफ़ा का दिल अब खौफ के मारे पसलियों का जाड़ तोड़कर बाहर आने को था। अगर उसने सिर्फ मोबाइल उठाना था तो ये सब क्यों कर रही थी सानिया? आपी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं भाई से ऐसी मोबाइल मांग लूंगी, वो दे देंगे। वो मिन्नत भरे लहजे में नम आंखों से सानिया को देखकर बोली थी। वफा की तो हालत गैर होने लगी थी। सूखे पत्ते की मानिंद उसका जिस्म कांप रहा था। वो जो कभी दुपट्टे के वरदान के सामने नहीं गई थी, यूं अचानक इस बिखरे हुलिये में कैसे उसके सामने जाती? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखो, मैं तुम्हारे एडमिशन लेने में मदद नहीं करूंगी। और वो रहा मोबाइल, जाओ लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सानिया ने कहकर वफा को आगे किया। वफा घबराती, पसीना साफ करती, छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ रही थी। अचानक ही कमरे में वजदान आया था। वफा! वजदान दहाड़ा था। उसके दहाड़ पर वफा के मोबाइल की तरफ बढ़ते हाथ रुके थे। उस आने की बातें उसके जहन में घूमने लगी थी। वफा ने बामुश्किल अपनी सिसकी दबाते साने की तरफ देखा था, जो उसे अपना दुपट्टा उतारकर वरदान की तरफ फेंकने का इशारा कर रही थी, और वफा ने ऐसा ही किया। वरदान हैरत से वफा की हरकतें देख रहा था। आखिर वो रो क्यों रही थी और उसने वरदान की तरफ दुपट्टा क्यों फेंका था? वरदान ने उसका दुपट्टा अपना एक हाथ में लिया, बोलने के लिए लब वाही किए थे कि नज़र उसके कांधे से चाक हुई फ्रॉक पर पड़ी, तो वह नजरें फेर गया। वफा, ये कौन सा तरीका, जाओ अभी मेरे कमरे से। और ऐसी हालत? वरदान ने वफा को अपने कमरे से निकालने के बाद अब एक हाथ वफा की तरफ बढ़ाया ही था कि वफा वरदान की बात मुकम्मल होने से पहले जोर जोर से चीखने लगी। साने की बातें उसके जहन पर अपना असर अंदाज हुई थी और वो वरदान के नरम लहजे को भी ना देख सकी और जोर जोर से चीखते हुए रोने लगी। सानिया भागकर अपने कमरे में गई थी, लेकिन जाते वक्त वो वरदान के कमरे का दरवाज़ा ज़रूर खोल गई थी, ताकि आवाज़ दाजी के कमरे में जाए, और इतने आराम से कमरे से निकली जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। घर के सब बड़े फर्द वफा की चीखें सुन वरदान के कमरे में आए थे, लेकिन सामने का मंजर देख सबको हैरत हुई थी। सब बेयकीनी नज़र से वरदान को ही देख रहे थे। वरदान को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। उसने तो वफा से सिर्फ ये पूछना चाहा था कि उसकी ये हालत कैसे हुई, लेकिन वो तो चीखने लगी थी। पीछे सानिया कमरे में दाखिल हुई थी। सानिया के चेहरे की मुस्कुराहट देख वो समझ चुका था ये सब कुछ उसका किया धरा है, वरना वफा में इतना दिमाग हरगिज नहीं था कि वो अपना यूं हुलिया करके उसके कमरे में आती। और जिसने कभी वरदान के सामने दुपट्टा तक नहीं उतारा था, वो यूं अपना दुपट्टा उतार कर उसी की तरफ फेंक दे, ये जानते बुझते भी कि उसकी हालत कैसी है। वरदान की गिरफ्त
वफा के दुपट्टे पर सख्त हुई थी। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वफा पर आ रहा था कि आखिर वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी। क्या उसे नहीं पता था कि इन सब बातों का क्या मतलब होता है? क्या वो नहीं जानती थी इससे उसकी इज़्ज़त ख़राब होगी, ना कि वजदान की? वजदान शोला बरसाती आंखों से वफा को ही देख रहा था कि सानिया उसके पास आकर बैठी। गुड़िया, ये हाल है तुम्हारी? सानिया ने बात और दूरी छोड़ी। वफा ने हैरत से सानिया को देखा, वो तो उसकी बताई बातों से डर रही थी। उसे तो इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस रोती सानिया के सीने से लगी थी। सानिया उसकी कमर थपथपाती उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सब बड़े बेयकीनी नज़रों से साख्त खड़े उसे ही देख रहे थे। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था। मान टूटने का दर्द, भरोसा टूटने का दर्द। आखिर अपने बच्चे ने घर की इज्जत पर वार किया था। उन्होंने कभी उसे पराया समझा ही ना था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वजी। नायला बेगम की हैरत में डूबी आवाज़ वजदान की समायतों से टकराई। लहजे में तकलीफ साफ नुमाया थी। वो आंखों में आंसू लिए वजदान को ही देख रही थी। सादक, आलियान और साजिद के साथ काम के सिलसिले में थोड़ी देर पहले घर से निकले थे, वरना कोई गर्ज ना था। उन्होंने भूल जाना था कि सामने खड़ा हुआ वजदान उनका जान से अजीज भतीजा है। दादी ने आगे बढ़कर वजदान को कुछ बोलने से पहले उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वजदान ने फिर कुछ बोलने की कोशिश नहीं की थी। वो बस अपनी आंखों में कहर लिए वफा का दुपट्टा हाथ में दबाए वहां से निकल गया था। वहां खड़ी औरतों ने भी वरदान को पुकारा ना था, ना रोकने की कोशिश की थी। वहां खड़े हर फर्द को आंखें नम थी। हर कोई टूट चुका था। फरीहा भी अपना सर झुकाए खड़ी थी। गलती वजदान की थी, आखिर वो बोलती भी तो क्या। अपने घर में उन्होंने बेड़िया छुपा रखा था। वो सर झुकाए वफा के पास गई थी। नायला बेगम अपनी बेटी को अपने पहलू में छुपाए बैठी थी। दादी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वफा को हौसला देते। ये बात घर के मर्दों को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता उनके दिलों में किसी भी तरह की कोई बदगुमानी पैदा हो। लिहाजा वजदान का वापस इस घर में जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर वो तीनों पूछते भी हैं तो कह देना वो मेरे काम से कहीं बाहर गया है। दादी कहते कमरे से निकल गए थे। मलिहा बेगम ने आगे बढ़कर नायला का कंधा थपथपाया। फरीहा बेगम वफा के हाथ थाम गई थी। उनकी आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। वो रोती वफा का हाथ थाम कर बोली थी, लेकिन वफा तो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। वफा, वफा। नायला बेगम के साथ साथ मलिहा और फरीहा बेगम की चीखें भी एक साथ वहां गूंजी थी। वफा होशो हवास से बेगाना सानिया के हाथों में झूल गई थी। सानिया तो मन में ही बहुत खुश थी। आखिर इतनी बड़ी बला जो उसके सर से टल गई थी। वफा को बेहोश देख वो मसनूई फिक्र जताती उठी और डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर भागी। थोड़ी देर में डॉक्टर वफा को चेक करके जा चुका था। बेहोश होने की वजह ज़हनी दबाव बताई थी। वफा अभी भी वरदान के कमरे में ही लेटी थी। फरीहा बेगम वफा का हाथ थामे बैठी रो रही थी। जब नायला बेगम कमरे में दाखिल हुई और जाकर फरीहा बेगम के कंधे पर हाथ रखा। तुम क्यों रो रो कर हल्कान हो रही हो? गलती तुम्हारे बेटे ने की है ना कि तुमने? फरीहा बेगम ने अफसुर्दगी से नायला को देखा। आज पहली दफ़ा नायला बेगम ने वरदान को उनका बेटा कहकर बुलाया था, वरना वो हमेशा वरदान को अपना ही बेटा कहा करती थी। तुम्हारा या मेरा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हवेली में, और आज उन्होंने वरदान को पराया कर दिया था। लहजे में तकलीफ साफ नुमाया थी, आंखें नम थी। पता नहीं क्यों दिल मानता ही नहीं था कि वरदान ऐसा कुछ कर सकता है। न जाने किस एहसास के तहत नायला बेगम ने कहा था। उसने अपनी सफाई भी तो नहीं दी। काश उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी बोला होता। कम से कम वफा के होश में आने तक हम अपने दिल को तसल्ली तो दे देते कि वो जो बोल रहा है वो सच है। और ऐसा क्या हुआ था कि अचानक ही वफा चीखने लगी। लेकिन वफा की हालत और वजदान की खामोशी साफ जाहिर कर रही थी कि जो हमने देखा वही सही है। फरीहा बेगम वफा के चेहरे को साफ करती नम लहजे में बोली थी, और फिर कमरे में खामोशी छाई थी और इन दोनों ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, बस खामोशी से बैठी रोती रही। एक अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रो रही थी, तो दूसरी बेटे की गई हरकत पर शर्मिंदगी से। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल के मुताबिक सही होने लगा था। शुरू शुरू में जब वरदान के बारे में फरीहा और नायला ने वफा से पूछने की कोशिश की कि उस दिन क्या हुआ था, तो वफा रोने लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वरदान का जिक्र इस हवेली में
ہونا ہی بند ہو گیا تھا۔ وفا یونیورسٹی جانے لگی تھی اور ثانیہ تو گریجویشن کے بعد گھر ہی رہا کرتی تھی، لیکن وجدان کے جانے کے بعد سے ثانیہ نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، کیونکہ وہ جس سے محبت کی دعوے دار تھی اس نے ثانیہ کو دھوکا دیا تھا، اور اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ وجدان کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرتی، اس کے ساتھ ہی رشتے میں بن جاتی اور ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس دن کے بعد سے ثانیہ نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وجدان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ داجی اماں کو بولے نا کہ جانے دے مجھے۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے جب نائلہ کے پیچھے منتیں کرتی کرتی وہ کچن سے باہر آئی تھی۔ ان چند مہینوں میں اس کا روپ مزید نکھرا تھا، رنگت میں بھی کافی نکھار آیا تھا۔ پہلے سے کافی دبلی نظر آتی تھی، بال اس کے مزید بڑے ہو گئے تھے جو اب ہمیشہ اس کی کمر پر بکھرے رہتے تھے، اور کچھ آوارہ لٹیں جو ہمیشہ اس کے چہرے پر جھولتی رہتی تھی۔ لال کلر کی فراک میں ملبوس لالی خود سے پاؤں میں اڑے سے وہ رونی صورت بنائے اب داجی کی طرف آئی تھی، اور ان کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے مصنوعی رونے لگی۔ میری بچی کو کیا چاہیے؟ داجی نے محبت پاش نظروں سے وفا کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان کا لہجہ ہمیشہ ہی وفا کے لیے محبت سے لبریز ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اب کبھی وفا پر سخت نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ پہلے تو وہ پیار سے کبھی اسے ڈانٹ دیا کرتے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے داجی نے اسے پیار سے بھی نہیں ڈپٹا تھا، اور ان کی اسی عادت نے وفا کو مزید بگاڑ دیا تھا، اور وہ رو دھو کر اپنی ہر بات منوا لیا کرتی تھی۔ داجی ہماری کلاس کل ٹرپ پر جا رہی ہے، لیکن ماما مجھے اجازت ہی نہیں دے رہی۔ ان کو بولے نا صرف ایک ہفتے کی ٹرپ ہے، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گی۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتی داجی کے سامنے آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت کے ہر حد پار کرتی بولنی تھی۔ داجی مسکرائی اور محبت سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ اگر میری بچی جانا چاہتی تو جانے دو۔ نائلہ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ داجی نے پہلے وفا کو اجازت دی، پھر نائلہ سے سوال کیا۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ مطلب صاف تھا، اگر داجی سے اجازت مل گئی ہے تو آخر وہ کون ہوتی ان کی پیاری پوتی کو منع کرنے والی؟ اور انہوں نے منع کر کے داجی کے غصے کو آواز تھوڑی نہ دینی تھی، اس لیے بس وہ خاموشی سے کندھے اچکا کے، جبکہ وہاں بیٹھا ہر فرد مسکرایا تھا سوائے ثانیہ کے، جو خاموشی سے بس اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ تھینک یو داجی۔ وہ چہک اٹھی تھی اور پھر خوشی سے کھانا ڈھالنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کھانا کھایا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی، کیونکہ اب اسے ٹرپ کے لیے تیاری کرنی تھی۔ وہ اس وقت تیار ہو کر حویلی کے دروازے پر کھڑی اپنی ماں کی لمبی چوڑی ہدایات سن رہی تھی۔ داجی کمرے سے باہر نکلے تو وہ چہک کر ان کے سینے سے لگے۔ داجی دیکھے نا، کب سے اماں بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ سب کے ساتھ رہنا، کہیں جانا نہیں، کھانا ٹائم پر کھانا۔ اب انہیں بتائیں میں کوئی بچی ہوں جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ ملیحہ اور فریحہ بیگم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہمیشہ بڑے بننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہمیشہ بے وقوفانہ حرکتیں کر جاتی تھی، اسی لیے تو نائلہ بیگم کی ہدایات کی لسٹ کچھ زیادہ ہی لمبی تھی۔ بیٹا، اب اگر بچی نہ ہوتی تو یقیناً ان کی ہدایت کی لسٹ تھوڑی چھوٹی ہوتی، لیکن کیا کرے، تم ہو بچی تو تمہیں بچی کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ملیحہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وفا نے منہ بسورا اور ان کی گردن میں ہاتھ حائل کر کے مسکرائی۔ آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پہلی دفعہ آپ لوگوں سے اتنی دور جا رہی ہوں نا تو دل بہت اداس ہے۔ وہ مصنوعی افسوس سے کہتی ان سے دور ہوئی اور فریحہ بیگم کی پیشانی چوم کر اپنی ماں کی طرف آئی، اور ان کی پیشانی چومتی دانتوں کی نمائش کر کے حویلی سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے سب اس کی معصومانہ حرکت پر مسکرائے اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیک وقت فریحہ بیگم اور نائلہ بیگم نے پلٹ کر واپس حویلی سے نکلتی وفا کو دیکھا تھا۔ آنکھیں نم ہوئی تھی، دل میں ایک انجانا درد اٹھا تھا۔ دونوں اپنا دل تھامتی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اور تم نے اس پر نظر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لیپ ٹاپ میں ایک ویڈیو پلے کرتا بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ ویڈیو میں نظر آنے والے وجود کو دیکھتا، مقابل نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور چہرہ پھیر لیا۔ تم نے مجھے ویڈیو لا کر دے دی، تمہارا کام ختم ہوا، تمہیں اس کی قیمت مل جائے گی، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، وہ روبدار لہجے میں بولا۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بڑا ہی احسان فراموش ہے سالے تیرے لیے،
میں تصویریں کھینچ کھینچ کر لا کر دوں، پل پل کی خبر میں دوں، اور تو مجھ سے اس کو ایسے چھپا رہا ہے جیسے میں نے اس کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ویسے ایک بات کہوں، لڑکی ہے تو پیاری، وہ دانتوں کی نمائش کر کے کہتا اس سے تھوڑا پیچھے ہوا تھا، ورنہ کوئی غرض نہ تھا کہ مقابل اس کے دانت توڑ دیتا۔ اب نکل یہاں سے۔ مقابل نے دانت نکوستے کہا تو وہ اسے سلیوٹ کرتا باہر نکلا تھا، جیسے کہ وہ کوئی آدمی آفیسر ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے لیپ ٹاپ آن کر کے دیکھنے لگا اور بس میں چڑھتے وجود کو دیکھ کر اپنے پلان کو ترتیب دینے لگا۔ وہ لوگ اس وقت پہاڑی علاقے میں موجود تھے۔ آس پاس برف سے گھری پہاڑی تھی۔ وفا کے تو باقاعدہ دان بجنے لگے تھے۔ سفر کرنے کی وجہ سے وہ اکثر تھک جایا کرتی تھی، اور اب بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اس کا تھکان سے برا حال تھا، سر چکرا رہا تھا اور آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سب ساتھیوں کو وہیں چھوڑ سب سے پہلے آرام کرنے کی سوچ سے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ سب لوگ مری کن سرد پہاڑیوں کے درمیان آگ جلا کر بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک ہوٹل تھا جس میں وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ وہ کمرے میں پہنچ کر اپنے بیڈ پر لیٹی تھی کہ وہ فوراً نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک اور وجود تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور مسکرایا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے کہنے پر یہ ٹرپ رکھی اور میری بیوی کو آپ یہاں تک لے آئے۔ وہ مسکرا کر کہتا پرنسپل سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ یہ تو ہماری خوش قسمت ہے کہ ہم آپ کے کام آئے۔ اب آپ کا جو بھی میٹر ہو آپ لوگ سولو کر لیجئے گا۔ ایک ہفتے تک ہم لوگ یہیں ہیں، پرنسپل نے مسکرا کر کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ اب ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے وفا کے چہرے کو دیکھ کر بولا اور پھر اپنی باہوں میں بھرے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وفا اس کی باہوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وفا کی آواز پاس ہوتی کھٹ پٹ پر کھولی تھی۔ کیا کرتی ہو رانیہ تم؟ کم از کم اپنی اسکن کیئر کی آواز تو خود تک محدود رکھو۔ وہ پاس پڑا کشن اٹھا کر اپنے منہ پر رکھتے بولی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی روم میٹ رانیہ اس وقت صبح صبح اسکن کیئر کر رہی ہے، اسی لیے اتنی آواز آ رہی ہے، کیونکہ رانیہ کی عادت تھی وہ اپنی اسکن کے معاملے میں بے حد پوزیسو تھی اور منہ پر ایک چھوٹے سے پمپل کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دن ہو رات ہو یا دوپہر وہ اپنی اسکن کا خاص طور پر خیال رکھا کرتی تھی، اور اب وہ صبح صبح اٹھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب آواز آنا بند نہیں ہوئی تو وفا نے ہاتھ میں پکڑا کشن اس طرف اچھالا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وفا اٹھ بیٹھی اور انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی تو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ رات جس کمرے میں وہ سوئی تھی وہ کمرہ تو ہرگز نہیں تھا۔ وفا نے نظریں پھیر کر دیکھا تو کشن اس کمرے کے دروازے کے پاس گرا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیسا خواب دیکھ رہی ہوں میں؟ وہ اپنا سر پیٹتی واپس لیٹی اور آنکھیں موندی۔ وہ واپس اٹھ کر بیٹھی، لیکن پھر بھی وہ وہیں تھی۔ پھر اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کی اور پھر جب اٹھی تو وہیں تھی اور اس خواب سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا سر دھانکی۔ اتنے میں کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ داخل ہونے والے انسان کو دیکھ وفا کی روح فنا ہوئی تھی اور وہ آنکھیں پھیلائے سامنے داخل ہوتے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ کثرت کی وجہ سے اس کا جسم مزید پھیلا تھا۔ بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ کو کونیوں تک فولڈ کیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وفا نے اپنا تھوک نگلا۔ دماغ میں واپس آنے کی باتیں گھومنے لگی تھی اور واپس اس کی حالت گہر ہونے لگی تھی۔ جسم باقاعدہ کانپ رہا تھا، ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج نہیں چیخو گی؟ وہ سرد لہجے میں پوچھتا اس کی طرف آ رہا تھا، جبکہ وفا نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو رہی تھی۔ وجدان کے بڑھتے قدم رکے اور سینے پر ہاتھ باندھے بغور وفا کو دیکھنے لگا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ کالے گھنے آبشار سے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ گہری آنکھوں میں موجود آنسو آنکھوں کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ بھرے بھرے گال، خوبصورتی سے تراشے گئے لب۔ وجدان اپنا خیال جھٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس کمرے میں داخل ہوا تو وفا ویسے ہی بیٹھے رو رہی تھی۔ اس کے آگے بڑھ کر وفا کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ باہر نکاح خواہ ہے، بنا منہ کھولے خاموشی سے مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے۔ وہ اس کا بازو دبوچی اپنے ساتھ بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر پھینکا۔
بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ پہلے ثانیہ آپی اور اب میں، آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ وہ روتے ہوئے چیخ تھی۔ وجدان نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بینچی اور غصے سے اس کی طرف لپکا اور وفا کا منہ دبوچ لیا۔ اس دن وہ گری ہوئی حرکت کرنے سے پہلے تم نے نہیں سوچا تھا کہ جس کے ساتھ وہ حرکت کرنے جا رہی ہو وہ میرا بھائی ہے؟ اس کا منہ دبوچے اس کے منہ پر دہاڑا تھا۔ وجدان کی گرم جھلسا دینے والی سانس سے وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اپنا جبڑا چھڑوانے کی کوشش کرتی رو رہی تھی۔ میں نے وہ سب ثانیہ آپی کے کہنے پر کیا تھا، وہ بامشکل بول رہی تھی۔ جبڑا دکھنے لگا تھا، آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے اور چہرہ وجدان کی پکڑ کے باعث لال ہو گیا تھا۔ کیا تم چھوٹی بچی تھی جسے یہ معلوم نہیں کہ کپڑے پھاڑنے اور چہرے پر لپسٹک پھیلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا منہ جھٹکتا غصے سے کہہ کر اس سے دور ہوا تھا۔ بھائی ایک بار، وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ وجدان کی دہاڑ پر وہ سہم گئی اور اپنے لب پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ اگر تم اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو وہ کروں گا جو کرنے کے لیے لایا تھا، کیونکہ تمہیں بہت شوق تھا نا میرے قریب آنے کا۔ وہ بولتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ وفا کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھی۔ نہیں بھائی، خبردار جو ایک بار اور تم نے مجھے بھائی کہا تو تمہاری گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑتا اس کے قریب ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ وفا کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا، وفا فوراً بولی تھی، ٹھیک ہے میں نکاح کروں گی۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی، کم چیخی زیادہ تھی۔ وجدان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی اور اس کے سر پر ڈوبتا دیکھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ چندی پل میں وہ وفا صادق شاہ سے وفا وجدان شاہ ہو گئی تھی۔ وجدان نکاح خواہ اور ان گواہوں کو رخصت کرتا واپس کمرے میں آیا تو وفا بیٹھی رو رہی تھی۔ وجدان وفا کی طرف بڑھا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ ثانیہ نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ غصے سے وفا کو دیکھتا بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ان کی کوئی نازیبا ویڈیو بنائی اور آپ وہ ویڈیوز دکھا کر ان کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں، اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ… چپ، بالکل چپ۔ وجدان وفا کو بیڈ پر دھکیلتا بیڈ کی دوسری سائڈ گیا اور وہاں سے موبائل لا کر وفا کے سامنے پھینکا۔ اٹھاؤ اسے۔ وجدان دھاڑا تو فوراً وفا نے موبائل اٹھا لیا تھا اور اس میں موجود تصاویر دیکھ وفا کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی۔ ان میں ثانیہ کسی تصویر میں کسی انجان کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑی تھی تو کسی تصویر میں وہ لڑکا ثانیہ کی گود میں سر رکھے لیٹا اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے ایک ایک تصویر کو بار بار دیکھتے رونے لگی تھی۔ وفا کو اب اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کیونکہ اس نے ثانیہ پر یقین کیا۔ اب وہ پھر سے بھائی کہنے لگی تھی۔ وجدان نے غصے سے وفا کو دیکھا تو وہ وہی خاموش ہو گئی۔ بھائی بولنے کی غلطی بھی نہیں کرنا، اب مجھے اور تمہارے لیے کتنے آسان ہے نا مقابل کے کردار کو داغدار کرنا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب اثر میں وہ خود پر بیتے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے وفا کے ہاتھ سے موبائل چھینتا اس کے لبوں پر جھکا اس کی سانسوں میں سانسیں لینے لگا تھا۔ وجدان کی شدت پر وفا کی آنکھیں پھیلی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ ظالم بنا اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلتا نڈھال کر گیا تھا۔ وفا کو بیڈ پر گرا تو وہ خود اس پر کسی کالے گھٹا کی مانند چھایا تھا۔ یہاں سے چا کیا تھا نا میں نے تمہارا گریبان، اس کے کاندھے سے فراک چوک کر کے کم آواز میں گرایا تھا۔ وفا وجدان کو دور کرنے کی کوشش کرتی مسلسل رو رہی تھی، لیکن وجدان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا پھر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلتا تب تک اسے پیچھے نہ ہوا تھا جب تک خون کا ذائقہ اس نے محسوس نہ کیا۔ وفا سے سکنے لگی تھی اور وہ اس کے بنا سنے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وفا با آواز روتی وجدان کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وجدان نے تو جیسے کانوں میں اون ڈال رہی تھی اور وہ اس کے رونے کو نظر انداز کرتا اپنی شدت نچھاور کرتا اس میں کھویا تھا۔ اپنے غصے کو وہ وفا میں انڈیلتا اسے نڈال کر کے پرسکون سا اس کے ساتھ لیٹا تھا، جبکہ وفا اس کے ساتھ منہ موڑ کر لیٹی رو رہی تھی۔ تم کتنا روتی ہو؟ ابھی تو پورے 5 دن پڑے، تم کیسے برداشت کرو گی مجھے؟ وہ ضد چھو کر کہتا وفا کے پاس ہوا اور زبردستی اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ وفا کا چہرہ کسی گلاب کے مانند سرخ ہو رہا تھا
وجدان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اسے اس وقت اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وفا کا چہرہ شرم سے لال ہوا یا رونے کی وجہ سے۔ چہرے اور گردن پر اس کے دیے نشانات دیکھ وہ بہکا تھا، اور اب نرمی سے اس کے جسم کے پور پور چومتا وہ ایک بار پھر اس پر جھکا تھا، نرمی سے اس کو خود میں سمیٹتا ایک بار پھر اس کے سراپے میں بھکا تھا۔ وفا روتی سسکتی آہیں بھرتی اس کی شدتوں کو برداشت کرتی اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ پورے ایک ہفتے بعد ہی وردان وفا کو واپس یونیورسٹی کے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ واپس چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وفا خاموش ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ایک جگہ پڑی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ ثانیہ تو اسے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ سامنے آ بھی جاتی تو وہ اسے بنا کچھ کہے غصے سے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ ثانیہ کو اس کا رویہ بہت عجیب لگتا تھا، لیکن اسے فرق ہی کہاں پڑتا تھا۔ وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتی، جو دل میں آتا وہ کرتی۔ فریحہ بیگم، ملیحہ اور نائلہ بیگم نے بھی یہ بہت اچھے سے محسوس کیا تھا کہ وفا اب ثانیہ سے کٹ کر رہنے لگی۔ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ کہا اور بس یوں ہی اکیلے میں روتی رہتی اور اپنے کیے پر پچھتاتی رہتی، لیکن اب وقت نکل گیا تھا، پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ 5 مہینے بعد وفا کو اپنی طبیعت کافی بہت بوجھل لگنے لگی تھی اور اس کا جسم بھی وقت کے ساتھ بھٹتا جا رہا تھا۔ اچھا چھپ کر وفا پر نظر رکھتی، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ سب کو حقیقت بتانے بے حد خوش ہو رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بچہ کس کا ہے۔ وہ تو بس اب وفا کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ ذہن میں چند ماہ پہلے والا وفا کا ٹرپ لہرایا۔ اسے تو ایک اور ثبوت مل گیا تھا اس کی بات کو سچ کرنے کا، اور اب وہ اس کو فکر تھی کہ یہ الزام کس پر لگائے۔ وفا کے کمرے میں پڑی رپورٹس اسے یاد آئی جو وہ اٹھا کر لائی تھی۔ رپورٹس کھول کر دیکھی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ رپورٹس اپنے پاس رکھتی بس آنے والے وقت کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی اور کھلی ہوا میں سانس لینے کی غرض سے وہ باہر جا رہی تھی کہ اس کا سر چکرایا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی ملیحہ بیگم نے اسے پکڑ لیا تھا، اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ تمہارا چہرہ کتنا پیلا پڑا ہوا ہے، چلو ہم ڈاکٹر کے چلتے ہیں، وہ محبت سے وفا کا چہرہ تھام کر بولی۔ ہاں، اور دیکھو ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی ہو تو کیسے پھولتی جا رہی ہو۔ فریحہ بیگم کا کہنا تھا کہ وفا اچھل کر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ مجھے کسی ڈاکٹر کے نہیں جانا، اور ٹھیک ہوں میں، چکر مجھے ویسے ہی آ رہے ہیں، اور آپ لوگ ہی تو چاہتے تھے کہ میں موٹی ہو جاؤں، اب ہو رہی ہوں تو آپ لوگوں کو اس سے بھی مسئلہ ہے، وہ چڑ کر غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ فریحہ بیگم اور ملیحہ بیگم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وفا نے کبھی اس قدر بدتمیزی سے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا چکر آنا، نہ کھانا اور ہر وقت الٹیاں کرتے رہنا کسی اور چیز کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی جس سے اس کے کردار پر انگلی اٹھے۔ اس لیے کسی نے وفا سے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور اس کی بیماری کی وجہ اس کی سستی کو سمجھتے رہے۔ دور کھڑی ثانیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ کچھ سوچتی اپنے کمرے میں واپس چلے گئی۔ وفا واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ لگے بیٹھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ خیال وجدان کا ہے تو آنسو صاف کرتی اٹھی اور اپنا موبائل اٹھا کر وجدان کو کال کیا۔ اس ظالم نے ایک بار بھی پلٹ کر وفا کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسی ہے، یا کسی نئی نکاح کرنے کے بعد اسے اتنا لاغرض ہو گیا تھا کہ شاید وہ بھول ہی گیا تھا کہ وفا نام کی کوئی فرد اس کی زندگی سے اب جڑی ہے۔ ہیلو وجدان، وجدان کے کال اٹھاتے ہی وفا رونے لگی تھی۔ وجدان جو کسی میٹنگ میں مصروف تھا، وہ وفا کے رونے پر پریشانی سے میٹنگ چھوڑ کر باہر نکلا تھا، لیکن اس کے بڑھتے قدم رکے اور چہرے پر پریشانی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اور یہ رونا مجھے کیوں سنا رہی ہو تم؟ تمہاری ثانیہ آپی کو دکھاؤ، وہ غصے سے کہتا رابطہ منقطع کرنے ہی لگا تھا کہ وفا جلدی سے بولی، میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں وجدان، اور یہاں گھر میں ہمارے نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، تم یہاں آ کر سب کو حقیقت بتاؤ ورنہ مجھے مجبوراً اس بچے کو۔ یہ سب بولتے وقت وفا پر کیا بیت رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ دل تھا کہ پسلیوں کا جاڑ توڑ کر باہر آنے کو تھا، وجود کانپنے لگا تھا۔ آخر وہ ماں ہو کر کیسے اپنے بچے کے بارے میں
ایسی بات کر سکتی تھی؟ وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ کاش وجدان اس بچے کو اپنانے کے بارے میں بات کرے، اور وہ کہے کہ وہ اس بچے کو نام دے گا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ وجدان دھاڑا تھا، ٹھیک ہے۔ وفا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو وہ جانتا تھا، اس لیے وہ اپنے خوف کو چھپاتا فوراً بولا تھا، اس دن کی ساری حقیقت تم سب بڑوں کو بتا دو تو میں اس بچے کو نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتا بنا وفا کے سنے رابطہ منقطع کر گیا تھا، چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی، تو وہی سنجیدگی بھی عروج پر تھی۔ آخر تم ہوتی کون ہو میرے بچے کے بارے میں یہ بات کرنے والی؟ وہ موبائل کو دیکھ کر ایسا دھاڑا تھا جیسے وہ وفا ہی ہو۔ مسٹر اذان، یہاں سب سنبھال لیجیے گا، میں بہت ہی جلد واپس آؤں گا، اور میرے باپ بننے کی خوشی میں آفس والوں کو ٹریٹ دے دیجیے گا۔ وہ میٹنگ روم میں کھڑے اپنے مینیجر کو چہک کر کہتا، سب کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ میٹنگ روم میں بیٹھے سب لوگ حیرت سے وجدان کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی، اب واپس آیا تو وہ خوشی سے چہک رہا تھا، پھر اسی خوشی کی وجہ سن کر وہ بھی خوش ہوئے تھے۔ وجدان نے وفا کو کہہ دیا تھا کہ جب وہ گھر آئے گا تو تبھی وہ سب کو حقیقت بتائے گی، اور اب وجدان کو بس صادق، آلیان اور ساجد کے گھر میں آنے کا انتظار تھا۔ وفا اسے بتا چکی تھی کہ داجی نے ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور جیسے ہی وجدان کو موقع ملا تو وہ گھر میں گیا۔ اس وقت داجی، آلیان، صادق اور ساجد کے ساتھ لانچ میں بیٹھے تھے، جبکہ فریحہ، ملیحہ اور نائلہ بیگم کھانا لگا رہی تھی۔ ثانیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ صادق، آلیان اور ساجد و وجدان کو دیکھ چہک اٹھے تھے، جبکہ داجی کے چہرے سختی تر آئی تھی، تو وہیں فریحہ، نائلہ اور ملیحہ تینوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ ثانیہ تو وجدان کو دیکھ ساخت کھڑی رہی تھی، وہ کتنا بدل گیا تھا، وقت پہلے سے کئی زیادہ خوبرو و دلکش ہو گیا تھا۔ وہ تو یہاں ان کے سر پر بم پھوڑنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں وجدان کو دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی بازی پلٹنے والی ہے، لیکن وہ بھی ثانیہ تھی جو وہ موقعوں کو سنبھالنا اچھے سے جانتی تھی۔ وجدان سب سے مل کر داجی کے بغل میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ داجی نے اسے منہ موڑے غصے سے بیٹھے تھے کہ آخر اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ وجدان، کتنے ہی ٹائم بعد آئے ہو تم، اور تم نے ایک دفعہ بھی ہم سے رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا؟ اگر داجی نے تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے لاغرض ہو جاؤ۔ صادق صاحب نے خفگی سے کہا، معاف کیجیے گا لیکن داجی نے منع کیا تھا کہ کام کے دوران میں گھر والوں سے کسی بھی طرح کا رابطہ نہ رکھوں۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا، داجی کو زج کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ دانت نکالتا بار بار داجی کی پیشانی چوم لیتا۔ داجی اپنا غصہ ضبط کرتے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے بیٹھے تھے۔ وجدان کی نظریں تو بار بار اس دشمن جاں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ بے یقینی برقرار تھی کہ سیڑھیوں سے اترتی وفا کو دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ اس کا جسم بھرا ہوا تھا اور چہرے پر ایک الگ چمک محسوس ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی۔ وہ اس کا سڑتا پاؤں جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ صوفہ پھلانگ کر وفا کی طرف بڑھا۔ وفا کو نیچے اترتے دیکھ ثانیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وجدان کو ایسے اس کی طرف بڑھتا دیکھ وہ حیرت سے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وفا کا پاؤں پھسلا، بر وقت وجدان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وجدان نے قہر آلود نظروں سے ثانیہ کو دیکھا، اس کے چہرے کے رنگ فک ہونے لگے تھے۔ ثانیہ خود کو کمپوز کرتے بولنے لگی، دیکھا داجی، یہ آیا ہے اسی لیے تھا، اور ویسی آپ کی یہ لاڈلی پوتی نکلی، بدچلن اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پہلے سے اسے چکر چل رہا تھا وفا کا، ایک ناجائز اولاد کو لیے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ثانیہ نے زہر اگلنا شروع کیا۔ وجدان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ وہ سیڑھیوں پر گرا تیل دیکھ چکا تھا کہ یہ کس کا کام ہے۔ سفید ٹائل پر باقاعدہ پیلا پن واضح تھا۔ وجدان کو حیرت ہوئی تھی کہ آخر گھر کے باقی فرد نے یہاں پر یہ تیل کیوں نہیں دیکھا، لیکن اسے یاد آیا کہ باقی سب گھر والوں کا کمرہ تو نیچے تھا، صرف وفا کا کمرہ ہی ایک اوپر تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا وفا بولی تھی، ثانیہ آپ ہی جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گی؟ جن کے کردار میں خود کھوٹ ہو وہ دوسرے کے کردار پر بات نہیں کیا کرتے۔ وفا وجدان کا سہارا لیتی چیخ کر بولی تھی۔ وجدان تو اب بھی قہر آلود نظروں سے ثانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس دن جو بھی دیکھا آپ لوگوں نے وہ سب کچھ میں نے ثانیہ آپی کے کہنے پر کیا تھا۔ وجدان نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، وفا غصے سے کہتی اپنا چکراتا سر تھام گئی۔ وہ پہلے سے کم خوراک کھانے لگی تھی، جس کی وجہ سے اب بہت کمزور ہو گئی تھی۔
زیادہ تیز آواز میں بولنے سے بھی وہ غنودگی میں جانے لگتی تھی۔ وجدان نے اس کو سہارا دیا اور اپنے کوٹ میں موجود ایک کاغذ نکال کر ثانیہ کے منہ پر پھینکا۔ اور تم کیا کہہ رہی ہو ناجائز اولاد، دیکھو اسے نکاح نامہ ہے میرے اور وفا کے نکاح کا، اور یہ نکاح بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اور کتنے نکاح نامے چاہیے یہ لو۔ وہ ایک ساتھ نہ جانے کتنے نکاح نامے کی فوٹو کاپیاں ثانیہ کے منہ پر پھینک چکا تھا۔ وفا اچانک کے وجدان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وجدان وہاں کھڑے ہر فرد کو نظر انداز کرتا وفا کو اپنی باہوں میں لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ داجی صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھے تھے۔ باقی مردوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ ملیحہ بیگم آگے بڑھی اور ثانیہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں، جو یہ سب کیا تم نے؟ ملیحہ بیگم ثانیہ کے منہ پر تھپڑ مارتی غصے سے دہاڑی تھی۔ ساجد نے آگے بڑھ کر ملیحہ کو پکڑا۔ کیا ہوا تھا یہاں پر، کوئی ہمیں بتائے گا؟ عالیان صاحب دہاڑے تھے۔ ملیحہ بیگم آگے بڑھی اور سر جھکا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے ہم سے چھپا کر رکھا؟ عالیان صاحب بے یقینی سے داجی کو دیکھ کر بولے تھے، جو کہ سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ہی صادق صاحب بیٹھے تھے۔ ابھی اس وقت یہ باتیں کرنا ضروری نہیں ہے، ہمیں وفا اور وردان کے پاس جانا چاہیے۔ نائلہ بیگم نے تڑپ کر کہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی میں تبدیلیاں تو محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کر گئی۔ اس وقت میں تو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یوں ہی بے سہارا کمرے میں پڑی رہا کرتی تھی۔ نائلہ بیگم اب رونے لگی تھی۔ آخر وہ اپنی بچی سے اتنا ہی لاپرواہ کیسے ہوگی؟ سب لوگ اب وجدان اور وفا کے پاس گئے تھے۔ وجدان تو وفا کو واپس لانے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن داجی کے کہنے پر وہ مان گیا تھا۔ داجی کو افسوس تھا انہوں نے وردان کی بات کیوں نہ سنی۔ وہ بیتے وقت کو تو واپس نہ لا سکتے تھے، لیکن وہ آنے والے خوشحال وقت کے لیے محنت کر سکتے تھے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ واپس گھر لے آئے تھے۔ ثانیہ کے بنا سنے اسے اس کے خالہ زاد کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ ثانیہ نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ بس خاموشی سے اپنے ماں باپ کی بات مانتی اسے نکاح کر کے اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وردان نے کبھی وفا کو اکیلا چھوڑا ہی نہ تھا۔ ان کی شادی جیسی حالات میں ہوئی تھی، لیکن وہ وفا پر جان دیتا تھا، اس کے آگے پیچھے گھومتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خود ہی خیال رکھتا تھا۔ اس وقت وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا تھا۔ دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو وردان اس کی طرف بڑھا۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وردان نے اپنا دل تھام لیا۔ میری بیوی ڈاکٹر؟ وردان نے فوراً وفا کا پوچھا تھا۔ اب وہ بھی ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ مسکرا کر وردان کا کندھا تھپتھپاتا وہاں سے نکل گیا۔ اس ننھی سی پری کو چند ہی منٹ بعد وردان کو دے دیا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے وفا کے پاس آیا۔ وفا وردان کو دیکھ کر ہی مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس ننھی پری کو وفا کے ہاتھ میں دیا۔ تم جیسی ہے، وردان نے محبت سے وفا کی پیشانی چوم کر کہا۔ تھوڑی دیر میں سب گھر والے اس روم میں آ گئے تھے۔ وہ بچی کبھی ایک کے ہاتھ میں جاتی تو کبھی دوسرے کے ہاتھ میں۔ ان سب کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ وفا ہنستی اپنے بڑوں کو دیکھ رہی تھی، جو بے حد خوش تھے۔ وہ ان کی خوشی کی دعا کر رہی تھی۔ خیال ثانیہ کا آیا تو آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس ننھی پری کو اپنے باپ کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اس وقت وہ بھی 3 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ ثانیہ آرام سے، اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوتے بولا تھا۔ چپ رہو بھی، مجھے دیکھنے دو اسے۔ اسے غصے سے دیکھ کر بولتی اس ننھی پری کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ وفا مسکرائی اور وردان کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند لی، اور ایک بار پھر کمرہ ان سب کی کھلکھلاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ ثانیہ نے جو کچھ بھی کیا تو اس کے بعد تو کوئی بھی گھر والا اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن وفا اسے معاف کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وردان نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، جبکہ باقی سب گھر والے بھی اسے معاف کر چکے تھے۔ جب وفا اور وردان، جن کی وہ گناہ گار تھی، انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا تو وہ کیوں نہ کرتے؟ ثانیہ بھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی کی گئی غلطیوں پر شرمندہ تھی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی خوشحال بنانا چاہتی تھی، جس کی وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور اس میں اس کا ساتھ اس کا شوہر دے رہا تھا۔
تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ناول۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو ناول کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔